من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. पूछते हैं यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए, कौन कहो जिस तर्ज अमल में इनके लिए भलाई हो वही इख्तियार करना बेहतर है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना मुश्तरक रखो तो इसमें कोई मजायका नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई बंद ही तो हैं। तो बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो सख्त बे इख्तियार होने के साथ सख्त बे हिकमत भी है। और पिछली आयत का कुछ हिस्सा जिसकी तिलावत हमने पिछली बार की और उसका तर्जुमा है, पूछते हैं कि हम राह खुदा में क्या खर्च करें, या सरून का माता युनफिकून, हो जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो। जिस इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ अहकाम बयान करता है, शायद कि दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम आयत 218 का कुछ हिस्सा जो शराब और जुए के हवाले से था उसको हमने पूरी तरह कवर नहीं किया, वो भी देखेंगे, और साथ ही अगली आयत भी। बात शराब और जुए की हमने सीखी, और उसमें अब देखें कि बचपन से हम ये सुनते चले आए हैं कि अरबों में शराब पीने का बहुत रवाज था, वो नशा करते थे। शराब उनके लिए जैसे उसका तस्वर करना इसलिए आसान हो जाता है कि यूके में रहते हुए या आज के दौर में जितनी फिल्म्स बनती हैं, हम देखें शराब खाने ये सब इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, यानी कुछ भी उसमें अजीब नहीं लगता। अरबों के यहाँ भी बिल्कुल ये माहौल था। अब जब इस्लाम आया तो उसने शराब को मुख्तलिफ मरहलों में हराम किया, एकदम से हराम नहीं किया। पहली चीज ये कि नमाजों में कहा कि नमाज के करीब ना आना। अब नमाजें जो है आप ये देखें कि जिस तरह उनको में वक्फा होता है, तो चूंकि शराब का नशा उतरने में वक्त लगता है, एक के बाद दूसरी नमाज का टाइम, तो इस वजह से लोगों ने उसको कम करना शुरू कर दिया। फिर इसको कहा कि ये शराब जुए कुर्बानी शिरक वाली कुर्बानी का जिक्र किया, लेकिन लफ्ज हराम इस्तेमाल नहीं किया। और फिर इसको शैतानी अमल करार दिया कि रुकोगे या नहीं। अब देखिए शराब जुए के बारे में हम देखते हैं कि सहाबा भी अक्सर क्वेश्चन किया करते थे, और कुरान ने इसको आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो गौर करते और अक्सर आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछते, और उनके दिल में क्यूरियोसिटी थी कि भाई एक चीज मुझे उसकी बुराई दिख रही है तो इस्लाम इसके बारे में खामोश क्यों। यहाँ से ना एक नुक्ता समझने वाला है जो हमें देखना चाहिए कि इस्लाम सिर्फ हुक्म दे देता ना कि भाई शराब जुए के बारे में ये पॉइंट है, ये बात है, ये बात है, ऐसा नहीं कहा। तो कुरान ने यसअलून का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो पूछते हैं। इससे क्या समझ आई कि कुरान हमें ये सिखा रहा है कि देखो गौर फिक्र करो, और सहाबा के अंदर भी ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि सोचा करो, और सोचने के नतीजे में सवाल पैदा होते हैं। सवाल हम भी करते हैं, लेकिन देखिए आज के दौर के सवाल कैसे होते हैं कि क्या चीज है जो जायज हो जाए, जो हमारे लिए हलाल का रास्ता निकल आए। जो लोग हराम के बिजनेसेस करते हैं वो अक्सर फतवा लेते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चीज पे इस्लाम ने भी इसको हराम नहीं कहा, और सहाबा में भी आस और तलब पैदा हो रही है कि भाई अगर किसी तरह ये हराम हो जाए। यानी ईमान का कितना खूबसूरत और बड़ा दर्जा है। अब जो लोगों में शऊर पैदा हो रहा था, तो उन्होंने शराब के बारे में, जुए के बारे में उनके अंदर एक कराहत पैदा हो रही थी, और वो ये बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी तरह ये इससे हमारी जान छूटे और इसको इस्लाम जो है इस बारे में हमें गाइडलाइन दे। इसको कंपेयर करें सो कॉल्ड आज की सिविलाइज्ड नेशन, 1920 में अमेरिका ने भी अल्कोहल को बैन किया था। मुझे याद है इस बारे में मैंने कोई बुक पढ़ी थी, गालिबन मौलाना मौदूदी का कोई छोटा सा पम्फलेट था, बड़ी खूबसूरत उसमें उन्होंने इसको मसले को और इस वाक्य को बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया था। उसके फैक्ट्स और फिगर्स तो मुझे याद नहीं, लेकिन
اس میں انہوں نے وہ ڈاٹا اکٹھا کیا کہ 1920 میں جب اس کو اللیگل قرار دیا گیا، الکوہل بین ہو گئی، تو پورا ملک، اور آپ سوچیں یو ایس سے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کتنی اسٹیٹس ہیں، اس میں شراب رکی نہیں بلکہ زیر زمین چلی گئی. سارے لوگوں نے شراب خانے تہخانوں میں کھول لیے، چھپ کے کھول لیے، اللیگل ہونے لگ گئی. اس میں جو فائن ہونا تھا پھر اللیگل کام کرنے پہ وہ بہت زیادہ ہوا، اور اس کے لیے جو ایڈورٹائز گورنمنٹ کو کرنی پڑی اس پہ بہت زیادہ پیسہ لگا. اس دوران بیماریاں بہت پھیلی، ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوئے. مجھے اب یاد تو نہیں ہے کہ کتنے سال وہ بین رہی تھی، لیکن وہ ڈاٹا یہ بتا رہا تھا کہ پورا معاشرہ جو ہے اس بین کرنے کے نتیجے میں اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو علم نہیں تھا کہ بھئی شراب جو ہے ان کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے اس لیے اس کو منع کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے ریلیجس ریلیجن تو نہیں ہو سکتی نا. تو اب اس کو دیکھیں کہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ جہاں اویئرنیس ہے، ان کی یہ رد عمل تھا. اس کے برعکس جب قرآن نے یہ کہا کہ بھئی اب تمہیں رکنا ہے، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی اس وقت ڈنڈے لے کے نہیں کر رہا تھا، بلکہ پورے معاشرے نے خود بخود اس کو چھوڑ دیا. لیکن پہلے ذہنی طور پہ تیار کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اگر اسلام کی ابتدائی دنوں میں شراب منع ہوتی تو اللہ کی قسم ہم زیادہ پیتے. قرآن نے گریجولی ذہنوں کو تیار کیا یہاں تک کہ خود ان کے اندر یہ کراہت پیدا ہونے لگ گئی کہ اس کو، جیسے دیکھیں آج بھی اسلام سکھایا جاتا ہے، لیکن سوری ٹو سے آئی ڈونٹ ڈس ریسپیکٹ کہ فقہ اپنی جگہ اہم ہے، طہارت، نجاست، وضو یا صرف، نحو، گرامر، تجوید، لیکن کیا اسلام انہی چیزوں کا نام ہے کہ بس ایک ڈیڈ سی انفارمیشن ہے جو آپ رٹے لگائیں اور سیکھیں، اور بس یہ نماز کی طہارت ہے، وضو کی اتنے شرائط ہیں، اتنے اراکین ہیں، اس طرح یہ نجاست خفیفی ہے، یا اس طرح کر کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو ٹرمز ہیں، اصل میں کیا ہے اس کے پیچھے جو روح ہے کہ کرنا کیوں ہے، اللہ نے کیوں ڈیمانڈ کیا ہے. جب آپ ذہنی طور پہ تیار کرتے نا، تو جیسے شراب کے لیے ذہنوں کو تیار کیا گیا، تو پھر اس حکم کو استقامت کے ساتھ اس کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ میسر کا لفظ آیا کہ یسر سے ہے، ایزی منی سے ہے، کہ لعلکم تتفکرون، کہ بھئی غور کرو کہ اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے تمہارا، آخرت کا بھی ہے لیکن دنیا کا بھی ہے. اب عربوں کے ہاں جوا کیسے تھا کہ گوشت 10 لوگ مل کے خریدتے اور اس کے حصے کرتے، قربانی کرتے، اس کے حصے کرتے، اور پھر وہ جو ہر ایک کے حصے آتا وہ گوشت، پھر وہ جوا کھیلتے، اور وہ پھر جو جیت جاتا اس کے وہ سارے حصے مل جاتے. اب جو جس کو حصے ملتے وہ گوشت، وہ باقی سب لوگ چربی یا کھال اس طرح کی چیزیں تو لے لیتے تھے یا ہڈیاں لے لیتے تھے، لیکن جو اچھا گوشت ہوتا تھا اور جو بندہ اس کو جیتا تھا وہ اس کو صدقہ کر دیتا تھا. تو پھر وہ سوچتے تھے کہ یہ برا کام کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے جیسے ہم نے پڑھا نا، قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی اس میں فائدے بھی ہیں، لیکن بات یہ کہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے، پوری سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. آپ سوچے کہ جو لوگ جوا ہار جاتے ہیں، اس لیے کہا ہے نا شیطان تم میں چاہتا ہے کہ عداوت اور بغض پیدا کرے، نفرت کی آگ میں جنگ میں جھونک دینا چاہتا ہے. جو لوگ جوا ہارتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو پھر قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. اس لیے شروع میں کہا گیا کہ نماز کا نشہ اور جوئے کا نشہ یا شراب کا نشہ اور نماز کا نشہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اب جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہاں بھی اللہ کی محبت، ایمان جمع نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں جوا ایک اور چیز کی طرف بھی لے کے آ جاتا ہے، جو کہا گیا کہ شیطان کے ہاتھے آپ چڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہاں گورو میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ گڈ لک، کہ یہ مجھے یاد ہے میں نے کسی سے فرنیچر خریدا تو کسی لیڈی سے، تو اس نے نا مجھے جیولری کیبنٹ تھی، تو اس نے مجھے ایک چھوٹا سا لاکٹ کا حصہ دیا جس پہ کوئی ونگ سا بنا ہوا تھا، جیسے یہ لوگ فرشتوں کے پر نہیں بناتے. تو اس نے کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے الماری کے اندر چھوڑ دیا، یہ جو ہے نا گڈ لک چارم ہے میرا. تو ظاہر ہے میں مسکرانے لگ گئی. اب کیا ہے کہ ان کے اندر جیسے گاڑیوں میں ornament لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور
یا لوگوں نے دکانوں پہ گڈ لک کے لیے، بلکہ ایک ہندو عورت کے بارے میں نعمانی یہاں بتا رہے تھے کہ وہ جدھر جاتی تھی اس کے پاس نا ایک فریم تھا، آیت الکرسی اس پہ لکھی ہوئی تھی، تو وہ اس کو رکھ لیتی تھی. تو کہتی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تمہارے پاس، تو کہتی تھی یہ میرا گڈ لک چارم ہے نا، اس سے میرے کام کھلتے ہیں. تو لوگ ornaments جمع کرتے ہیں کہ بھائی اس سے ہماری قسمت کھلتی ہے. یہ عموماً جو ہے نا یہ جوا کھیلنے والے یا جو لک سے منی کمانے والے ہیں نا، کہ آج جو ہے وہ دھندا اچھا ہو جائے گا، آج ہم اتنا جیت جائیں گے، اتنا کر لیں گے، وہ چیزوں پہ رلائی کر رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ سے امیدیں لگانا. اب سوچے کہ یہ ایمان کو، یہ چیزیں ایمان کی اپوزٹ ہے نا. اب جب شیطان ان چیزوں میں آپ کو لیتا ہے تو اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا آخرت دونوں میں نقصان ہے. جہاں پہ بھی شراب اور جوئے خانے وہاں جرائم ہوتے ہیں. تو اب اس پہ غور و فکر کرنے والے کہ غور کرو کہ تمہارا اور معاشرے کا پھر کیا نقصان ہوگا. وہاں پیسہ نہ لگاؤ، وہاں سے پیسہ بچاؤ، پھر کدھر لگانا ہے. یتیموں کی بات آ گئی. اب ہر معاشرے میں یتیم ہوتے ہیں، ہر ملک کمیونٹی ہر جگہ ہوتے ہیں. اب کسی جگہ پہ یتیم ہو تو ظاہر ہے جب اس کا کوئی رہا نہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کی تعلیم کا کون اس کو پڑھائے لکھائے گا، اس کی تربیت کرے گا، اس کی شادی کا خرچ اٹھائے گا. اب فرض کیجیے آج بھی میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں یتیموں کی لک آفٹر کا یا مسافروں کی خدمت کا کانسیپٹ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے نا. اس دور میں صحابہ کرام تقریباً ہر گھر میں یتیم کو اڈاپٹ کر لیا جاتا تھا. یہاں پہ جیسے فاسٹرنگ سسٹم ہے. اچھا جو چیز بہت تکلیف دیتی ہے وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ کسی خاندان میں یتیم ہو جاتا ہے، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے رہ گئے، وہ یتیم تو اس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، اور وہ فیملی وہ ہوتی ہے جو بڑی ختم دلانے والی، بڑی ریلیجس، کبھی ان کے گھر میلاد نہیں مس ہوتا، سو کارڈ وہ بڑے ریچولز والے ہوتے ہیں. لیکن اس یتیم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے کوئی اس کو کوشچن نہیں کرتا، بلکہ باہر والوں کو نظر بھی نہیں آتا کس طرح اس کو نوکر کی طرح رکھا جاتا ہے. ان کے بچوں اور اس یتیم بچے میں فرق کیا جاتا ہے. اور یتیم کے ساتھ برے سلوک کی ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن نے کتنی سخت وارننگ دی ہے کہ جیسے پیٹ میں آپ آگ بھر رہے ہیں. اب ظاہر ہے یتیم کے بچوں کا حق مارنا یہ معاشرے میں رہا. اب صحابہ نے جب یہ سنا کہ بھئی یتیم کے ساتھ اگر زیادتی ہو گئی تو اس کا یہ، تو وہ تو ڈر گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہر چیز گننی تولنی شروع کر دی، ہانڈی روٹی الگ کر دی. اب ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں تھا. میں خاتون ہوں، مجھے پتہ ہے روز صبح اٹھ کے کتنا بڑا سوال ہوتا ہے آج پکانا کیا ہے. تو کہاں یہ کہ میں داد دیتی ہوں، میری پڑوسن جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ ہم تو ایک دن میں 4 سالن بناتے ہیں. اور میں اس سے پوچھتی ہوں مجھ سے تو ایک کی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ بھئی یہ بھی بنا لیا وہ بھی بنا لیا، تو اب کیا بنانا ہے، تو تم 4 کیسے روز فگر آؤٹ کر لیتی. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ شاپنگ بھی الگ کر دی ہر چیز. لیکن ایک تو یہ کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا. دوسرا یہ کہ ممکن ہی نہیں تھا. ایون انہوں نے دیکھنا کہ اچھا بھئی اس کی گندم سے اتنے دانے اس کے آٹے میں گئے ہیں، اس آٹے کو جس آگ پہ پکایا، یعنی انہوں نے اس طرح کی ڈویژن شروع کی کہ جو بہت ہی مشکل تھی. تو پھر اس کے لیے، اور اگین میں بتا دوں کہ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یتیم مسلمان ہی ہے تو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے، غیر مسلم ہے تو نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں رکھنا. ایسا نہیں تھا. یتیم کا خیال رکھنا، ہاں وہ کسی بھی مذہب کا ہو، یہ جنت کا آسان ٹکٹ ہے. اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کا اجر ہے. کیوں؟ اب سوچئے کہ اگر ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، لیکن فرض کیجئے اگر یتیموں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ رہے تو کیا ہوگا؟ ایسے بچوں کو پھر کوئی کیئرنگ لونگ انوائرمنٹ نہیں ملی تو وہ نشہ کرنے لگتے ہیں، ڈرگس میں چلے جاتے ہیں، مجرم بن سکتے ہیں، اور معاشرے میں ایسا طبقہ پیدا ہو سکتا ہے جس کے اندر صرف نفرت ہو دوسروں کے لیے. اور ایسا کہیں ہم دیکھنے بھی آیا ہے. تو اس لیے ان بچوں سے منہ پھیر لینا یہ کتنا دنیا کے لیے بھی معاشروں کے لیے نقصان دہ. لیکن ظاہر ہے کہ پھر اسلام چونکہ حکمت کا دین ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ دیکھو انتخالتو تم مل جل کے رہو، یہ تمہارے ہی فیملی پارٹ ہے، کھانا پینا مل جل کے رکھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ جانتا ہے تمہاری نیتوں کو. ظاہر ہے یتیم کا خیال رکھتے ہوئے اس کے پیسوں میں سے تم جو خرچ لے رہے ہو، جس حد تک لے رہے ہو،
اللہ چاہتا تو تمہیں یہ کہہ سکتا تھا کہ ایسے ہی کرو، لیکن اللہ حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور اس لیے تمہارے لیے آسانی کر رہا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یتیم کا ثواب نہ صرف آخرت میں بھی ہے بلکہ دنیا میں بھی ہے۔ بلکہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آج کے دور میں یتیموں کی سرپرستی کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ بھلا کرے ان تمام تنظیموں کا، آپ کے علاقے میں بھی کوئی نہ کوئی اسلامک آرگنائزیشن ہوگی۔ اب آرگنائزیشنز جو کہ یتیموں کی سرپرستی کرتی ہیں، چاہے وہ الخدمت ہے یا ریڈ فاؤنڈیشن ہے یا یو کے اسلامک مشن ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مختلف ڈونرز ہوتے ہیں، جیسے 2-3 فیملیز مل کے ایک یتیم بچہ کہ خرچ دیتی ہیں ان کو، اور یہ اس بچے کا فزیکل گراؤنڈ میں خرچ اٹھاتے ہیں، اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ ان کا باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہے۔ تو وہ یتیم بچے، ان کے اکثر میں انٹرویوز دیکھتی ہوں، بڑے ہو کے کوئی کچھ بن رہا ہے، وہ پڑھ لکھ گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت شارٹ کٹ ہو گیا۔ اور جیسے 30 پاؤنڈ اے منتھ، روز کا پاؤنڈ، مجھے یعنی اتنا اچھا لگتا ہے۔ جب بھی میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گھر سے روز کا 1 پاؤنڈ کسی یعنی میری ہانڈی میں سے روزانہ کوئی یتیم بھی کھا رہا ہے۔ اور شاید میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا کہ جب بچے چھوٹے تھے تو میں ان سے کہتی تھی کہ اس 30 پاؤنڈ میں سے 5 پاؤنڈ آپ ڈالیں، آپ لوگ اپنی پاکٹس منی سے جمع کر کے ڈالیں۔ ظاہر ہے اس سے بچوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ تو آپ یو کے میں رہتے ہوئے ہر کسی کے لیے فاسٹرنگ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کمرے الگ ہونا اور بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو اگر ہم فزیکلی نہیں کسی کو کر سکتے تو ہم ویسے فاسٹرنگ میں حصہ ڈال سکتے ہیں یا کسی آرگنائزیشن کے ذریعے یتیموں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا ہے کہ یو کے کے لیے جو ہم پرسنل، جو بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ 30 پاؤنڈ اے منتھ ہے، جو کہ، اور آپ فرض کیجئے کہ اگر 2 لوگ یا 3 فیملیز 10 پاؤنڈ کر دیں یا 15 کر کے بھی کسی یتیم بچے کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب بھی آپ کے گھر سے یتیم کے لیے کھانا پیسہ جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے اپنی ہر صحت، ہر چیز میں برکت۔ یہ تو ہوگی آرگنائزیشنز کی بات۔ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کے ہی اپنے سگے رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم بچہ ہو، یا ہو سکتا ہے کسی کا والد اس پوزیشن میں نہ رہا ہو کہ کسی معذوری بیماری نے، بلکہ کرونا کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کے بزنسز ختم ہو گئے۔ تو اسٹارٹ وتھ یور فیملی، کیونکہ اپنوں کو صدقہ دینا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ اپنوں سے لگ نہیں رہی ہوتی تو پھر ان کے ساتھ بندے کا دل ہوتا ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ اچھائی تبھی کرنی ہے، اگر یہ اچھے ہوں گے، یہ اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو ہی ہم بھی اللہ کا حکم مانیں گے، تو ہی ہم بھی اچھے بنیں گے۔ اس طرح کی شرطیں بندہ اپنے آپ سے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال نیکی کرتے ہوئے یہ شرط نہیں رکھنی چاہیے کہ نیکی صرف اس صورت میں کرنی چاہیے کہ جب سارے لوگ اچھے اور نیک مسلمان بن جائیں۔ تو اس لیے ابتدا اپنے گھر والوں سے کریں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کون ضرورت مند ہے، اور آئی ایم شیور کہ جتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں ان میں ماشاءاللہ یہ جذبہ ہے، بخصوص پاکستانی لوگوں میں، کہ ان کا دل ہوتا ہے کہ جہاں ان کو وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان صدقوں اور کوششوں کو قبول کرے۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔